कैनेडियन और यूएस के कॉन्ट्रैक्ट थे। अब वो वहां से बनाए तो वो माल जाए कैसे? अब वो ये सब मुश्किल होगी जब तक मामला ठीक नहीं होता। यमन के अंदर जो है जॉर्डन के अंदर एक बहुत बड़ी शरह बेरोजगारी की फैल रही है और वो फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं, लोगों को इंडिया पाकिस्तान वापस भेज दिया, श्रीलंका। कि जब काम होगा तब बुलाएंगे आपको, और लोकल जो लोग हैं वो भी मारे मारे फिर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी तादाद फिलिस्तीनियों की है वहाँ, यानी जॉर्डेनियन अपनी जगह पर, और कई लाख जो है उसके अंदर फिलिस्तीनी वहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो शामात तो सारा फिलिस्तीनी तो है ही वो पूरा। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इसको जो हम देखते हैं, ये जो मामला आते हैं आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। इसके अंदर इख्तिसादी राहदारियां जो है वो डिस्टर्ब हुई हैं, और ना कि इस मसले को वीटो किया जाता बल्कि इसको रोका जाता तो मसाइल हल हो जाते। एक तरफ आप जहाजरानी शिपिंग लाइन के बारे में हसासियत का भी इजहार करते हैं, और अमेरिका की तरफ से उसके ऊपर बात भी होती है कि पूरी दुनिया की मईशत इससे डिस्टर्ब हो रही है। दूसरी जगह जब बात होती है तो आप वहां पर वीटो कर देते हैं और गजा की जंग को सपोर्ट करते हैं कि जी होती रहे, लोग मारे जाते रहे ताकि सारे फ्रंट खुले रहे। ये एक अजीब सा एक मखमसे वाली बात है। अभी देखिए बहरा अमर में अमेरिका और उसके इत्यादियों की इजारेदारी को खत्म कर दिया, ये कह रहे हैं वजीर दिफा यमन के। वो कहते हैं कि हमने इनकी जो है वो इजारेदारी खत्म कर दी। उस वक्त तक जो है वो बहरा अमर की सूरत हाल को कबूल करना पड़ेगा जब तक गजा के अंदर जुल्म हो रहा है, और वो मारे जाएंगे। ये तमाम चीजें हैं। ईरान गैस पाइपलाइन 10 साल की ताखिर के बाद जो है वो दोबारा उसके ऊपर काम जो वो शुरू हो गया, एक अच्छा साइन है। पाकिस्तान के अंदर जो बिजली गैस ये सारे मामलात हैं, एनर्जी का फुकदान है, और यहाँ से हमारा इन्वेस्टर निकल रहा है, और जहाँ पर 1 लाख का बिल आता था वहां पर 10-10, 12-12 लाख रुपए के बिल बिजली के दिए जा रहे हैं। तो लोग फैक्ट्रियां बंद करके, खाने बंद करके पाकिस्तान से रफ्ते सफर बांध रहे हैं। उनके लिए अच्छा है कि जितना जल्द हो सके पाकिस्तान की एनर्जी की जरूरियात को पूरा करें। मगर एक बहुत अजीब बात है, एक बहुत बड़ा सर्वे है, और जो इसके ऊपर थोड़ी जुस्तजू करना चाहें वो इसको पा लेंगे। हमारे पास विंड कॉरिडोर्स है गिलगित के अंदर, हमारे पास गिलगित में विंड कॉरिडोर्स है। देखिए इंडिया कश्मीर में बिजली बनाता है और पूरे हिंदुस्तान को जाती है, पूरे हिंदुस्तान, ठीक है, पानी और बिजली। वरना इतनी उसके ऊपर इतना झगड़ा काहे करता, छोड़ देते कश्मीर को। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है जिसकी हद नहीं। ये कश्मीर के ऊपर जो है वो लेकर एटमी वॉर को अपने सर पे क्यों रखती है? मगर वहां से वो एनर्जी का मंबा है, सोर्स है, विंड कॉरिडोर से। तो वही कश्मीर गिलगित है ये। अगर आप इसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान और चाइना के जोग्राफिया में ना बांटें, और जो कश्मीर की असल माहियत है, असल जो कश्मीर जो एक मुल्क हुआ करता था इससे पहले, तो वो गिलगित बिल्तिस्तान स्कर्दू के पहाड़ों से लेकर और जम्मू और लद्दाख तक फैला हुआ सारा, पूरा एक मुल्क। इसमें मुख्तलिफ जबानें हैं, मुख्तलिफ सकाफतें है, ये एक मुल्क। तो वो विंड कॉरिडोर को हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है, और हमारे पास जो गिलगित के विंड कॉरिडोर हैं हमने इस पर कभी तवज्जो नहीं दी। आप ईरान से गैस ले तो रहे हैं, ये सब तो कर रहे हैं, आपके पास सुई के मुकाम पर गैस कम है, आपके पास बलूचिस्तान के अंदर गैस के जखायर कम है। ये वही खित्ता है ना जो हिंदुस्तान जो जाके ईरान से में और आधा उधर है और आधा इधर है। वो वहां से सारी मादनियात जब ईरान निकाल सकता है और दुनिया में इसको बेच सकता है, वो सारे काम कर सकता है, और अपने यहाँ पूरे ईरान को उससे रोशन कर सकता है, और बिजली की उसको उस पर जो है वो सब्सिडी दे सकता है, तो आप क्यों नहीं दे सकते? बलूचिस्तान में आप सिवाय लोगों को गैब करने, मिसिंग पर्सन करने के अलावा कोई काम किया आपने? आपने वहां तलाश के लिए कोई मंसूबा बनाया आपने कि यहाँ पर कितनी मादनियात है, कितने नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल बलूचिस्तान है? सिवाय इसके कि आपने वहां पर जो है वो एक सियासी जो सर्कस है उसको आप 70 सालों से जारी रखे हुए, कोई काम नहीं किया। न बलूचिस्तान के मामले पे काम किया। गिलगित बिल्तिस्तान चाइना के बॉर्डर तक, जिंजियांग तक जो है वो आपके विंड कॉरिडोर्स हैं। इतनी बिजली बना सकते हैं कि पाकिस्तान में बिजली बहुत सस्ती हो जाए, बहुत सस्ती हो जाए, इस कदर सस्ती हो जाए, और इसके अलावा हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मगर इसके ऊपर कोई बात नहीं होती। लोगों को वजीर आला बनने का शौक है, हल्फ लेने का शौक है, बस शेरवानी पहना दो, हम मुझे जो है वो एक प्रोटोकॉल दे दो, और ये पाकिस्तान के लिए कोई प्लानिंग, कोई मंशूर लेकर नहीं आता। अब हलफ बर्दारियां हो रही हैं, उसके ऊपर ले दे हो रही है, लानत हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। बात नहीं कि मैं उनसे पूछता हूँ, मेरा तो बहरहाल किसी से कोई ताल्लुक है नहीं। तो एक अगर इस हवाले से मैं इसके ऊपर बात करूं कि इसके ऊपर क्या है मामला है क्या? आप कोई भी हुकूमत आती है मंशूर लेकर आती है। तो आप देखें सऊदीया के अंदर उनका मोहम्मद बिन सलमान का एक मंशूर था, उन्होंने जो एक एक्सट्रीमिस्ट थे उनको ढकेला पीछे और आगे सऊदीया को वो उनका एक प्रोग्राम है 2030 प्रोग्राम। जी हाँ,
تو جی ہاں، تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہر ملک کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے. غزہ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، مقبوضہ گولان کی جو ہے وہ خبر ہے، اور یہ بہت بڑا حملہ ہے، اور اسرائیل کے فوجی ہیڈ کوارٹر پر حزب اللہ نے 60 میزائلوں سے حملہ بولا ہے. اور ان کے بیان میں انہوں نے کہا کہ ذمہ داری بھی قبول کی اور تاکید کی ہے کہ سعودی حکومت کے بلبک شہر کے گرد حملوں کے جواب میں انہوں نے گولان میں اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر کو اڑایا، جس کو 60 میزائلوں سے انہوں نے نشانہ بنایا. یہ جنگ جو ہے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جنگ پھیل رہی ہے. بڑے بڑے شپ یمن کے بحر احمر میں ڈبوئے جا رہے ہیں، اس کے اوپر کروڑوں ڈالر کی مالیت کا سامان ہوتا ہے. انشورنس کمپنیوں نے ہاتھ اٹھا دیے چیزیں دنیا میں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا جو ایک گلوبل ولیج ہے، ہم ایک پورا ایک کنیکٹڈ ہے. ہماری سپلائی چین اگر متاثر ہوتی ہے اور سپلائی چین ٹوٹتی ہے، اگر میں اس وقت کہوں فاروق بھائی آپ اپنے گھر پر نگاہ ڈالیں، اسٹوڈیو میں آپ نگاہ ڈالیں، اپنے گھر پر نگاہ ڈالیں، تو آپ کو کسی ایک ملک کا کوئی ایک برانڈ ملے گا ہی نہیں. دنیا جہان کی چیزیں ہوں گی اس میں، کیونکہ ایک سپلائی چین ہے. آپ سامان خریدتے جاتے ہیں، وہ چیزیں مختلف جگہوں کی ایک اسٹور میں 1000 جگہ کی چیزیں ہیں. تو سپلائی چین ٹوٹنے کا مقصد یہ ہے کہ بے روزگاری پھیلے، افراتفری پھیلے، معاملات خراب ہوں. اس کے اوپر نہیں روکنا. ایک بہت بڑی لسٹ ہے میرے سامنے جو کہ ابھی جو حملوں کی آ رہی ہے کہ انہوں نے کہاں پر آج حملے کیے حزب اللہ نے، اور مختلف جنگجو گروپ جو ہیں وہ سارے، وہ اگر ایک ایک ڈیٹیل سے پڑھنے لگوں گا تو بہت آگے تک معاملہ جائے گا. مگر ایک بڑی خبر بھی ہے اس کے اندر کہ یمن کے وزیر اعظم سرکاری دورے پر ماسکو گئے ہیں. بہت بڑا پیغام ہے. آنے والے دنوں کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے. گو کہ ایک چھوٹی سی خبر ہے، ایک لائن کی خبر ہے. یمن کے وزیر اعظم سرکاری دور پر ماسکو گئے ہیں، مگر آنے والے دنوں میں ایک یہ بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے گا، کیونکہ یمن جو ہے وہ مفلوج الحال ملک ہے، اور اس کے اوپر اگر ماسکو ہاتھ رکھتا ہے اور چائنا ہاتھ رکھتا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں گے فوجی لحاظ سے، ملٹری مائٹ کے حساب سے اور اقتصادی حال سے وہ آگے بڑھے گا. بہرحال اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے، انسانوں کا خون جو بہ رہا ہے وہ رکنا چاہیے. اور جو کچھ پاکستان میں کل ہوا فاروق بھائی، اس میں بھی تھوڑی سی آپ کے ساتھ بات کریں گے. جو حلوہ کا معاملہ ہے، اور یہ جو ایک وحشت ناک جو صورتحال تھی، اس پہ میں آپ کے بھی اس میں چاہوں گا کہ اس میں بھی آپ بھی بات کریں، پھر میں بھی کروں گا. تو بہرحال جو یمن وغیرہ کے حوالے سے یہ تمام چیزیں وہ اتنی ہیں کہ یہ مستقل روز انکریز ہو رہا ہے، جو کہ الارمنگ ہے، نہیں ہونا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جی ہاں، تھینک یو موصف بھائی. اور ناظرین کچھ دیر میں آپ کی کورس کھولیں گے، اور جیسے واقعی ہماری مزاج قوم کا ایک عجیب و غریب مزاج ہے کہ جہاں پر سیدھا جو احکامات خدا بندی ہیں یا اس کے بالکل الٹ کرنے والوں کے لیے کھلی آزادی ہے، لیکن کوئی ایک چور پکڑ لیا، جیب کترا پکڑ لیا، اس کی ایسی ہم سزا دیتے ہیں. کوئی غیر مسلم کو اگر اسی شائبے میں ہلاک کر دیا، سری لنکن شہری کا قتل ہمارے سامنے. اور کل جیسے اشرا لاہور میں یہ واقعہ آیا کہ خاتون نے کوئی پرنٹڈ ایک ڈیزائن پہنا ہوا تھا جس پہ عربی زبان میں بس ایک کچھ خطاطی اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا، جو مین ورڈز وہ حلوہ اس قسم کا کچھ الفاظ تھے، جو پاکستانیوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ قرآنی آیات ہیں اور اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور اس خاتون کو ہراساں کیا گیا. اور پھر ایک خاتون پولیس اہلکار کی بہت پذیرائی کی جا رہی کہ جنہوں نے عوام سے ان کو چھڑوایا، تو شکر ہے ان کی جان بچی. لیکن ہمارا جو مزاج ہے، ہم کہتے تو ہیں کہ 21ویں صدی میں ہم جی رہے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، لیکن جب تک یہ اویئرنیس یا شعور آپ کے گلی تک اس کا اثر نہیں ہوگا تو پھر ایسے واقعات اس کی روک تھام ہو نہیں سکتی. اور بلکہ اب تو کیونکہ ایسے واقعات کو کرنے والوں کو ہمارا جو موصف بھائی ہیرو بنا دیا جاتا ہے نا، کہ جو بھی، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سری لنکن شہری کو جب قتل کر کے ایون اس کو بیچارے کی لاش کو بھی جلا دیا گیا، تو اس کی ویڈیوز بنائی جا رہی تھی، سیلفیاں بنائی جا رہی تھی کہ ہاں جی میں بھی اس کارنامے میں شامل تھا. تو جب تک یہ مزاج جو ہماری قوم کا، اور یہ بنتے بنتے یقیناً یہ کوئی آج کا نہیں بنا، اس کو جو ایک جسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک مشہوری کے لیے، یا اس کو بہت ہی گلیمرائز کیا جاتا ہے، یا بہت ہی اچھا مسلمان اس کو ثابت کیا جاتا ہے، اس کو بہت شاباشیاں دی جاتی ہیں، تو یہ جب تک سلسلہ رکے گا نہیں، یہ واقعات ایسے خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں. تو اس پر اگر آپ بھی کچھ کہہ لیں پھر، کیونکہ آگے پھر سیاسی معاملات پہ جائیں گے تو پھر ساتھ ساتھ گفتگو چلے گی. جی دیکھیں، جہاں تک ساری بات ہے اور اس کا جو تعلق ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے اندر یہ معاملات ہوتے رہے ہیں.
چاہے وہ ایک بربریت کے واقعات ہیں، مذہبی انتہا پسندی اپنی جگہ پر ہے، اور جو لوٹ مار کے حوالے سے بھی ہے، اگر کوئی ڈاکو پکڑ لیا گیا یا کچھ بھی ہے اس کو بربریت کے ساتھ روڈ پہ جلا دیا. یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، ایک ریوڑ ہے وحشیوں کا، درندوں کا، جانوروں کا، جو اس کے ہاتھ آ گیا وہ چیخ رہا ہے کہ میرا تعلق نہیں ہے. نہ مرد دیکھتے، نہ عورت دیکھتے، نہ بوڑھا دیکھتے، نہ جوان دیکھتے، بس جو ہے وہ اس کو نوچ کھائیں گے. یہ عورت بچ گئی، کل اس کی خوش قسمتی ہے، ورنہ یہ ایسا جو ہے وہ اسلام نافذ کرنے جا رہے تھے وہ اپنے طور پہ، جو ان کا نام نہاد اسلام ہے. اصل اسلام تو رحمت اللہ علیہ عالمین کا ہے، اور جہاں کچرا پھینکنے پر بھی واپسی پہ جو ہے وہ اس کی عیادت کے لیے جایا جاتا ہے. تعلیمات تو یہ ہیں، مگر جو بنو امیہ نے سے اسلام لیا ہے نا، یعنی روڈ پہ سے ٹھیلے پہ سے جو لے کر آئی ہے قوم ہماری، اس میں یہ ہے کہ گھر جلا دو، سیدھا سیدھا فوراً گھر جلا دو، ناموس کو اٹھا لو، کپڑے تار تار کر دو اور جھنڈا لہرا دو کہ جی اسلام نافذ ہو گیا. یہ جو فکر ہمارے یہاں بنی امیہ سے آئی اموی اور عباسی فکر ہے، یہ تسلسل کے ساتھ ہے، اور اس نے اسلام کو بڑا راستہ روکا ہے، بڑا اسلام کا راستہ روکا ہے. پوری دنیا میں جب یہ خبریں جاتی ہیں تو جو لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ کہاں قریب آئیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، وہ کہاں قریب آئیں گے؟ وہ ذرا سے بھی قریب نہیں آئیں گے. ایک وحشت ناک منظر، یعنی اس میں لکھا ہوا ہے حلوہ، اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے لکھا ہوا سوائے حلوہ، یعنی سویٹ. سویٹنس یعنی عربی میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی پیارا یا پیاری یا سویٹ، کہتے ہیں ویری نائس حلوہ. اور کچھ نظر نہیں آ رہا. وہ عربی لکھی بھی دیکھ لی، بس اس پر یہ کہ یہ قرآن کی آیات لکھ کر گھوم رہی ہے. اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں، یعنی کیا وہ ایک آیت پڑھنے سے بھی نابلد ہیں، ایک عربی کی ایک تحریر پڑھنے سے بھی نابلد ہیں؟ پھر اس سے بٹھا کر معافی منگوائی جا رہی ہے، اور وہ نامحرم قریب بیٹھا ہوا ہے. وہ نامحرم کس اس نے جو حدود شرعی کو پامال کر رہا ہے، جو سر سے کپڑا باندھے ہوئے ہے، جو سر پہ کپڑا اڑے ہوئے ہے، اس سے پوچھیں کہ تم اپنے آپ کو مولوی کہتے ہو تو تمہیں نہیں پتا کہ یہ کسی کی ماں بہن ہے؟ تم اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دھمکا کر اور جو معافی منگوا رہے ہو، اس میں حدود شرعی کی جو پامالی ہو رہی ہے اس کا کون جواب دے؟ اور وہ معافی بیچاری مانگ بھی کس بات کی رہی ہے؟ کیا اس نے کلام الہی کی کوئی آیت پہنے گھوم رہی تھی؟ اور جو سعودی فیسٹیول کی جو تصویریں پوری دنیا میں اس وقت گردش کر رہی ہیں، جس میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اس پر تو آپ بولتے نہیں، کیونکہ آپ کے مدرسے کا فنڈ بند ہو جائے گا اور آپ کو جوتے ماریں گے. وہ اس پہ تو آپ کی زبان گونگی بہری ہو جاتی ہے نا، اس پہ تو آپ بولیں گے نہیں کبھی. مگر چونکہ وہ ابو ہیں آپ کے، تو وہ تو جو کرے وہ ان کے اوپر تو ہزار خود معاف ہے. ایک بیچاری نے ایک سعودی برانڈ خرید لیا، اس پر حلوہ لکھا ہوا ہے، وہ اس کو آپ نے، وہ بچ گئی. اگر شہربانو نقوی نہ ہوتی ہے، ایس پی شہربانو نقوی نہ ہوتی، سننے میں آ رہا ہے اس کے لیے میڈل کا اعلان کیا گیا، بہت ہی خوش آئندہ بات ہے. اس نے جان پر کھیل کر، اچھا اس کی بھی جان خطرے میں تھی، اس لیڈی پولیس آفیسر کی بھی جان خطرے پہ تھی. کوئی ایک ایسا موب ہوتا ہے جس کو مذہب کے نام پہ لے کر آیا جاتا ہے کہ یہ قتل کرنے کو باعث ثواب سمجھتے ہیں. اور یہ اور اس کی جو ریسکیو ٹیم تھی وہ بھی خطرے میں تھی، وہ خود خاتون خطرے میں تھی اور اس کو بچا رہی تھی. اس نے بہت بڑا کارنامہ کیا، شہربانو نقوی نے بہت بڑا کارنامہ کیا، اس مظلوم عورت کی جان بچائی. مگر آپ اس سے دیکھیں میسج پوری دنیا میں کیا گیا، پوری دنیا میں کیا میسج گیا کہ ایک مذہبی جنونی طبقہ ٹوٹ پڑا، اور اس کے اندر نام نہاد اپنے کو مولوی کہنے والے لوگ ایک لفظ کی تشریح نہیں جانتے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، اور اس کے بعد معافی منگوا رہے ہیں اس کے نہ کردہ گناہ کی. یہ میسج کیا جا رہا ہے؟ یہ 70 سالوں سے جو آپ نے بنایا ہے، کہ وہ اس کی عملی تصویر ہے. اس وقت جو آپ نے کھجورے پالے ہیں، سانپ بچھو پالے ہیں، یہ وہ ہے. اب یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. یعنی آپ پھر اندازہ کریں کہ پھر ایسی قوم میں آپ دین کے نام پہ کیا کچھ نہیں بیچ سکتے، جب ایک حلوہ آپ جو لفظ ہے وہ آپ لوگ اس قدر اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو آپ کس قدر آپ اس کے اندر جو ہے اپنے جو بھی تعفن ہے ذہن کا وہ لوگوں میں انڈیل سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے، ایک دونوں اطراف میں یہ معاملہ دیکھنے قابل ہے، عوام میں بھی، اور جو وہاں پر ذی شعور کچھ لوگ تھے یا جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اگر ایسے عالم ہیں اور جیسے وہ ساتھ بیٹھے کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. آگے بڑھتے ہیں، اور ناظرین جو معاملات آج کچھ اپڈیٹس ہیں. 8 فروری کو الیکشن تو ہوئے،
اور عوام نے اپنا ایک فیصلہ دیا, اور جس طرح سے عوام نے, ہم نے ایک ٹاپک بھی رکھا, شکریہ پاکستان کی عوام, اور جس طرح سے ہماری عوام کو ہی اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو چاولوں کی پلیٹ پہ اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں, یہ نالیوں اور سڑکوں کے اوپر اپنے ووٹ جو ہیں وہ بیچ دیتے ہیں. لیکن 8 فروری کو ان تمام تجزیوں کو اس عوام نے, جس کے پاس اس کی فیوریٹ پارٹی کا یا جو بھی وہ جہاں ووٹ دینا چاہتے تھے, نہ تو ان کے قائد, نہ ان کو جلسے جلوس کی اجازت تھی, نہ ان کے وہ نشانات تھے ایک جگہ پہ. اگر قومی اسمبلی میں ایک سیٹ کے اوپر کوئی ایک نشان ہے تو دوسری نیچے صوبائی اسمبلی میں کوئی اور نشان تھا. لیکن سارے ہرڈلز کے باوجود اگر قوم نے کسی پارٹی کو پذیرائی دی ہے تو اس کو قبول کرنے کی ابھی تک جو ہے وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ نیت ہے. سراسر بدنیتی کے اوپر معاملات چل رہے ہیں. ابھی جو ایک مخصوص نشستیں ہوتی ہیں تمام پارٹیوں کو جو دی جاتی ہیں, اسی وجہ سے سنی اتحاد کونسل کا نام لیا ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے آزاد ممبران جیت کر گئے تھے. تو ابھی تک اس سنی اتحاد کونسل کے دھڑے کو وہ جو خواتین کی نشستیں ہیں یا اقلیتی کی نشستیں ہیں وہ نہیں دی گئیں, اور اسی وجہ سے اب صدر صاحب کو جو سمری بھیجی گئی تھی کہ وہ اجلاس بلانا چاہ رہے ہیں, صدر صاحب نے, چلیں ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے, لیکن آئینی طور پہ جو ایک تقاضا ہے وہ انہوں نے پورا کیا ہے کہ جب اسمبلی ہی مکمل نہیں ہے تو پھر وہ اسمبلی کا اجلاس کیسے بلا سکتے ہیں. اس پر کل ایک الیکشن کمیشن میں ایک تو سماعت ہوگی. اب الیکشن کمیشن کی بدنیتی ہم نے دیکھ لی ہے کہ کس طرح سے وہ ایک تواتر سے ایک پارٹی کو اٹیک کر رہے ہیں. آیا کل وہ اس سے باز رہیں گے یا نہیں باز رہیں گے, یہ بھی ایک چند گھنٹوں کی بات ہے. اگر تو باز رہے تو بہت اچھی بات ہے کہ چلیں کچھ اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا ایک ٹائم آئے گا, لیکن مجھے نہیں لگتا جو ایک نیت نظر آ رہی ہے. الیکشن کمشنر جو ہیں وہ 8 فروری سے نظر ہی نہیں آئے. وہ سسٹم جو بیٹھا تھا وہ کیوں بیٹھا ہے, وہ فارم 45 اور فارم 47 کا جو معاملہ ہے وہ کیوں ہے. اب فارم 45 پہ جو آروز تھے وہاں پر بوتھ کے اندر, وہاں انہوں نے ایک تھمب امپریشن کے ساتھ بھی, انگوٹھے کے نشان کے ساتھ وہ جاری کیے جاتے ہیں, اور یہ بالکل ہمارے ہاں بالکل اب یہ ساری ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ انگوٹھے کا نشان واقعی اس آرو کا ہے یا نہیں ہے. وہ جتنے بھی فارم 45 ہیں حلقے میں 250 پولنگ سٹیشن تھے, 300 پولنگ سٹیشن تھے, وہ سب اکٹھے کیے جاتے ہیں, اور بہت سے ہارے ہوئے لوگوں کے پاس وہ موجود بھی ہیں, اور وہ انہوں نے استدعا بھی کی. لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو رد کرتے ہوئے جو اپنے من پسند کے ان کے امیدواران تھے یا جن کی لسٹیں ان کو پہنچی ہوئی تھی وہ انہوں نے ان کو جیتا ہوا قرار دیا, اور وہ معاملہ الیکشن ٹریبیونل میں بھیج دیا. اور یہ ٹریبیونل ایسے ہیں کہ 10-10 سال کے بعد بھی یہ فیصلے آتے ہیں کہ جی اب آپ الیکشن جیت گئے. اس کے بعد بھی اسمبلیاں آ کے وہ انڈے بچے نکل چکے ہوتے ہیں, لیکن وہ پچھلی اسمبلیوں کے فیصلے وہ ٹریبیونل دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ تو وہ کھڈے میں پھینکنے کے لیے وہ بالکل آمادہ ہیں. لیکن اب کل جو آنے والا دن ہے اس پر اہم ٹائم ہوگا کہ آیا الیکشن کمیشن کوئی ہوش کے ناخن لیتا ہے یا نہیں لیتا. اور اس سے پہلے ایک اور معاملہ ہے کہ سابقہ جو سپیکر, بلکہ ابھی بھی وہ سپیکر کے عہدے پر ہے, پرویز اشرف صاحب, راجہ پرویز اشرف, جو پی ڈی ایم حکومت میں سپیکر بنے تھے, ان کی سمری کے اوپر ان کی احکامات پہ ایک 29 فروری کو اجلاس بلایا ہوا ہے 10 بجے قومی اسمبلی کا, کیونکہ 8 فروری کے 21 دن کے بعد آئینی طور پہ اجلاس بلانا ضروری ہے. تو ہمارے ہاں من پسند ہے, چوائس ہے کہ اگر آپ کو آئینی کوئی نقطہ آپ کی فیور میں ہے تو آپ اس کو بالکل اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے بالکل آپ مستعد ہوں گے, اپنے آپ کو تیار پائیں گے. تو یہ اسپیکر صاحب نے کیا. لیکن جب آئینی طور پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن میں الیکشن ہونا ضروری تھے تو اس وقت آپ نے کیا اس کا بہانہ تراشا کہ ایک تو پیسہ نہیں ہے الیکشن کروانے کا, اور دوسرا افرادی قوت نہیں ہے. تو اس الیکشن کو 90 دن میں جو آئین میں لکھا ہے جس کی پامالی کی گئی اس کے اوپر کوئی جواب نہیں ہے. ایون 14 مئی کو ان دونوں صوبوں میں الیکشن کا احکامات تھے, لیکن سلام پیش کرتے ہیں ان چیف جسٹس صاحب کو بھی, بندیال صاحب تھے, کہ انہوں نے احکامات تو دے دیے لیکن ان احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والوں کو انہوں نے کوئی اس کی باز پرس نہیں کی, اور وہ چپ چاپ ہی چلے گئے.
اب بھی یہی معاملہ ہے کہ جب جو آئینی طور پہ آپ کو فیور کرے گا وہ اس کے لیے آپ کی ساری انرجیز ہیں، اور جو آپ کو فیور نہیں کرے گا اس کے لیے ٹال مٹول ہے. لیکن عوام نے جو ایک اپنا موڈ، اپنا جو ایک سینس دے دیا ہے، وہ اب ان تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے ہے. ایک اور اپڈیٹ ہوئی آج کے پنجاب کی تاریخ میں، بلکہ پاکستان کی تاریخ میں. پہلی پرائم منسٹر خاتون تو بے نظیر بھٹو الیکٹ ہو چکے ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ نے بھی پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا حلف بھی اٹھا لیا ہے، اور اس حلف تقریب میں میاں نواز شریف، شہباز شریف، گورنر صاحب بھی موجود تھے. اور اس تقریب سے پہلے صوبائی اسمبلی میں انہوں نے تقریباً 1.25 گھنٹے کی تقریر کی، اور وہ تقریر کی یا وہ انہوں نے اپنے ایجنڈاز میں سارے معاملات رکھ لیے کہ شاید جو ان کے والد صاحب اور ان کے چچا جب وزیر اعلیٰ تھے، جو انہوں نے بھی کام کیے ہیں یا انہوں نے کرنے تھے، وہ ساری انہوں نے اپنی تقریر میں رکھ دیا. اور مریم نواز صاحبہ اپنے آپ کو یہ پورٹریٹ کر رہی تھی کہ وہ بہت ہی پاپولر وزیر اعلیٰ ہیں یا ان کی جماعت بہت پاپولر ہے. لیکن جس طرح سے وہ اسمبلی میں پہنچی ہیں، یعنی قومی اسمبلی میں اگر آپ کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 50% ہے، تو صوبائی اسمبلی کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ووٹر کے پاس 2 بیلٹ پیپر ہوں، ایک بیلٹ پیپر پہ تو وہ ووٹ دے کے آ جائے اور دوسرا بیلٹ پیپر وہ واپس لے آئے یا وہ ڈالے ہی نہ. تو اتنا زیادہ وہ جو اس کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ تضاد ہے کہ قومی اسمبلی کے بیلٹ پیپر اگر ایک پولنگ اسٹیشن پہ سمجھے کہ 50,000 نکلتے ہیں، تو صوبائی اسمبلی کے 30,000 یا 25,000 کے قریب وہ بیلٹ پیپر نکلتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قومی کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلیوں میں بھی بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے. اور مریم نواز صاحبہ کی خود کی بھی نشست جو ہے وہ اسی زمرے میں آتی تھی، لیکن وہ وزیر اعلیٰ بنا دی گئی ہیں. اور اب وہ کیا ان کا ایجنڈا ہوگا، عمومی طور پہ ان کو منتقم مزاج کہا جاتا ہے، وہ بدلہ لینے کے لیے. بلکہ ایون ہمیں وہ یاد آیا ارشد شریف شہید کی جب جستے خاکی کینیا سے گئی اور وہ تابوت کے اندر تھی، تو انہوں نے ایک ری ٹویٹ کیا تھا جس میں ان کی ذہنیت جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی، اور اس پہ بھی انہوں نے طنز کیا تھا. اور مریم نواز صاحبہ ابھی بھی پنجاب میں کئی سینکڑوں خواتین جو 9 مئی کے آڑ میں وہ بیچاری جیل میں ہیں، اس بارے میں انہوں نے کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا. ویسے انہوں نے ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے بھی بات کر دی، خواتین کے حقوق کی بھی بات کر دی، جو ماڈل سٹیز ہیں ان کے حوالے سے بات کر دی. کوئی ایسی بات رہ نہیں گئی جو عرفان صدیقی یا پرویز رشید نے ان کو لکھ کر نہیں دی اور وہ انہوں نے صوبائی اسمبلی میں بول نہیں دی. تو بولنا بہت آسان ہے، اب آنے والا ٹائم ہے. بہت سے لوگ ان کو بزار 2 کا نام بھی دے رہے ہیں کہ یہ محض ایک کاسمیٹک ایک چینج ہے، ورنہ جو ان کا ذہن ہے، جو ان کی سوچ ہے، سوائے ایک بدلے کی سیاست کے مریم صاحبہ جس کا ایک جملہ ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، تو وہ مزاحمت، بدلہ اور اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ اس میں آگے آگے رہتی ہیں. ویسے ان کا یہ کہنا تھا کہ کرپشن میری ریڈ لائن ہے. آپ دیکھ لیں یہ بھی ایک معجزہ ہے یا ایک اللہ کی قدرت دیکھیں کہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ میری ریڈ لائن ہے، جن کی لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں، اور جن کے جھوٹ جو ہیں وہ برملا اب اتنے کلپس بن چکے ہیں کہ شاید وہ کلپ چلانے والے بھی اب شرماتے ہوں گے. تو یہ مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، 12 کروڑ عوام کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور پاکستان کے تقریباً 60% علاقے کی وہ وزیر اعلیٰ ہیں. اب وہ کیا کرتی ہیں، مجھے تو وہ فرح گوگی یا بشرا بیگم وہی مان نہیں تھی. وہ ماشاءاللہ جب ان کا بس چلا 3.5-4 سالوں میں جو ان کے اوپر کیسز ہیں وہ سب جھوٹے نہیں ہیں. یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ جو کرپشن کے کیسز بزدار حکومت میں، اور فرح گوگی جو ابھی تک مفرور ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، بشرا بیگم کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، یا توشہ خانہ کے حوالے سے جو معاملات جن میں گڑبڑ ہے، تو وہ جب 3.5 سالوں میں ان کے اندر اتنی صلاحیت تھی، تو مریم صاحبہ ماشاءاللہ ان کو جب یہ ساری تجوری کی چابیاں ملیں گی، اور وہ ایک پوری 30 سال کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ ان کے والد صاحب، ان کے چچا صاحب، ان کی پوری فیملی کس طرح سے ماشاءاللہ ایک پاکستانی خزانے پہ انہوں نے ہاتھ صاف کیے، تو وہ کیا کچھ نہیں کریں گی یہ اب آنے والا وقت بتائے گا. ادھر سندھ میں ہمارے گوٹھوں میں رہنے والے، ہمارے ہاری، ہمارے کسان، ہمارے سندھ دیہاتوں میں جو دھول مٹی اٹھتی ہے گزشتہ 10 سالوں سے، وہ مزید مراد علی شاہ صاحب ان کو ایک بار پھر وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے. اور وہ ان کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ صلاحیت یہ ہے کہ جب بھی بلاول صاحب کوئی بیرونی ملک دورہ کرتے ہیں تو بریف کیس انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے.
تو وہ ان کے شاید کلی ہیں یا کیا ہیں یا ان کے بہت زیادہ تابع دار ہیں. تو مراد علی شاہ ہی دوبارہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہوں گے. یہ عوام کی خدمت کیا ان کو صلہ نہیں ملا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب یا بلاول صاحب کی خدمت کا ان کو صلہ ملا ہے اور ان کو وزارت اعلیٰ دے دی گئی ہے. تو یہ انتقال اقتدار دیکھیں نا, ادھر پنجاب میں ایک شریف فیملی ہے, انہوں نے اپنے والد صاحب نے انہوں نے اپنی بیٹی کو انتقال اقتدار دیا ہے. یعنی وہ ماشاءاللہ یعنی ایک نسل سے دوسری نسل تک یہ معاملہ چلا گیا. اب سندھ کی یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر بلاول صاحب کو خود بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی پھپھی وہاں پہ موجود ہیں اور ان کے آگے اعلیٰ کار جو ہیں, کیونکہ انہوں نے مرکز میں سیاست کرنی ہے, ان کی نظر اور بڑی کرسی کے اوپر ہے, تو وہ سندھ کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ اپنے کسی ماتحت کو ہی دینے میں وہ خوشی محسوس کرتے ہیں. تو تیسری بار وہ انہوں نے وزارت اعلیٰ دی ہے. صحافیوں کے حوالے سے مزاج ہماری اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ کی بات کریں گے تو بہت اچھی بات ہے. عمران ریاض کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسد طور کو بھی گرفتار کیا گیا ہے, جس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان دور میں ان کی پٹائی کی گئی تھی نامعلوم افراد نے, تو پی ڈی ایم کے سارے اکابرین سارے لیڈرز ان کے فلیٹ میں گئے تھے, جس میں مریم صاحبہ بھی تھی, شہباز شریف بھی تھے, بلاول بھٹو بھی تھے, ایون جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو اس وقت جسٹس تھے وہ بھی ان کی عیادت کرنے گئے. لیکن جب وہ معاملات یہ 13 جنوری کو نشان چھیننے کا جو معاملہ ہوا, اس پر ان کے ویلاگز کافی آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, تو اس میں وہ تنقید کر رہے تھے کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ سہولت کار بن گئے اسٹیبلشمنٹ کے, اور جو اسٹیبلشمنٹ نے 2018 میں جو کام خراب کیا تھا وہ بھی 2024 میں چند لوگ جو ہیں وہ خراب کر رہے ہیں. تو اسی پاداش میں آج ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے. آخری خبر یہ کہ مصطفیٰ کمال انہوں نے کہا ہے کہ حکومت میں وہ جائیں گے اور وزارتیں بھی لیں گے. تو مصطفیٰ کمال کیونکہ اسی چکر میں تو انہوں نے بیچاروں نے پاک سرزمین پارٹی بھی بنائی, پہلے وہ جد و جہد کی, اس میں کچھ نہیں ملا, پھر دوبارہ انہی لوگوں کے ساتھ آن ملے جن کے بارے میں انہوں نے بہت ہی سنگین ترین الزامات ایون راک ایجنٹس تک کہہ چکے ہیں وہ صدیقی صاحب کو, ان کے ساتھ مل کے وہ اب دوبارہ ایم کیو ایم کے ایک دھڑے میں شامل ہوئے ہیں. اور وہ جب وزارتیں بھی نہیں لیں گے تو یہ سارے پاپڑ بیلنے کی ضرورت کیا ہے. اب سندھ کی گورنرشپ ایم کیو ایم کہہ رہی ہوگی کہ وہ ان کو ملے, لیکن جو سودا بازی بڑی پارٹیوں نے کی ہے کہ پنجاب اور سندھ, پنجاب میں پیپلز پارٹی کے گورنر ہوں گے, نون لیگ کی حکومت ہوگی, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی تو نون لیگ کا گورنر ہوگا. اب نون لیگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ سودے بازی میں وہ گورنرشپ ایم کیو ایم کو دیتی ہے یا نہیں دیتی. تو یہ معاملہ آگے دنوں میں پتہ چلے گا, ہم آپ کی کالز بھی کھولیں گے. لیکن سب سے پہلے موسی بھائی, پنجاب میں اور سندھ میں نئے الیکشن کے بعد وہی چہرے آ گئے ہیں, وہی حکومتیں لوگ کریں گے کہ جو کئی دہائیوں سے جاری ہیں. تو کوئی عوام کا بھی بھلا ہوگا یا صرف یہ ایک ٹرانزٹ تھا, ایک چند فیملیز کا ایک تھوڑا سا آگے منتقل کیا ہے معاملہ, باقی جوں کا تو ہی رہے گا. کوئی ترقی, کوئی 1.25 گھنٹے کی تقریر تھی, کوئی اس میں آگے پیش رفت نہیں ہوگی. کوئی ایک لائن دکھائی جائے پریس کو جو منشور پیش کیا جا رہا ہو. ہر پارٹی کے پاس ایک منشور ہوتا ہے نا, مافیا کے پاس منشور نہیں ہوتا. مافیا کے پاس منشور یہ ہوتا ہے کہ مل بانٹ کے کھاؤ. جی ہاں, مافیا کا منشور ہوتا ہے مل بانٹ کھاؤ. جیسے درندوں کا کام ہوتا ہے, جب وہ کسی ایک جانور کو گراتے ہیں تو وہ سخت اپنی لڑائی کو بند کر دیتے ہیں, مطلب غرا رہے ہوتے ہیں, وہ کھا رہے ہوتے ہیں سب بیٹھ کے. جب وہ کم پڑتا جاتا ہے تو اس وقت پھر وہ آنکھیں نکالتے ہیں اور جب ایک دوسرے پہ جھپٹتے ہیں. مافیا سٹائل جو ہے اس میں یہ ہے کہ بھائی یہ صوبہ تمہارے پاس, یہ صوبہ میرے پاس, یہ صوبے جو ہے اس میں اکثریت نہیں ہے, آدھا تم آدھا میں, 40-60 کر لیتے ہیں, 50-50 کرتے ہیں. منشور کسی کے پاس نہیں. منشور ہے تو دیں نا. ابھی جب میں وینڈ کوریڈورز کی بات کر رہا تھا تو بتائیں, بلوچستان کے معدنیات کی بات کر رہا تھا تو بتائیں کہ اس کے لیے کیا ہے. ڈیم, ہر سال سیلاب آتا ہے, وہی پانی جو آپ کے لیے ذخیرہ ہو وہ آپ کو ہی بہا کر لے جاتا ہے, آپ کی پوری معیشت کو تہو بالا کر دیتا ہے. تو اور پوری دنیا کے سامنے ایک تماشا الگ ہوتا ہے کہ یہ کون سا ملک ہے 70 سالوں سے جہاں پہ ڈیم نہیں بن سکا. ہندوستان نے 85 ڈیم بنا لیے, چائنا نے ہزاروں بنا لیے, آپ چند ڈیم نہیں بنا پا رہے. وہ کالا باغ کا نام میں بچپن سے سنتا تھا, ہمیشہ بیان آتا تھا کہ جان دے دیں گے اپنی مگر کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیں گے. یہ کون جاہل لوگ ہیں, یہ کون جاہل لوگ ہیں. منشور نہیں ہے نا. منشور پیش کرے, حلف اٹھائے گا, اٹھائیں حلف.
منشور پیش کریں کہ جی میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں اور پنجاب میں اتنے ترقیاتی کام ہونے ہیں، پنجاب کی ٹوٹل پاپولیشن اتنی ہے، پنجاب کے اندر جوان اتنے ہیں، بوڑھے اتنے ہیں، خواتین اتنی ہیں، بچے اتنے ہیں، اس میں سے برسر روزگار اتنے ہیں، بے روزگار اتنے ہیں، اس کے اندر پڑھے لکھے لوگ اتنے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو تعلیم اسکول نہیں گئے وہ اتنے ہیں، کتنے بچوں کو تعلیم مل رہی ہے، کتنے بچوں کو فیصد بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی، کن ضلعوں میں اسکول ہے، کن ضلعوں میں اسکول نہیں ہے، کہاں پر اسکول ہے، کہاں پر ٹیچر ہی نہیں آتا. یہ تمام چیزیں پورا R&D کر کے اس کو پیش کریں کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، ہم اتنے ہزار اسکول کھولیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم فلاں کام کریں گے، جڑوں سے کام کریں. موٹر وے بد وادی، موٹر وے بدانی بہت اچھی بات ہے، چلو بہت اچھا کیا. تعلیم کے اوپر اگر توجہ نہیں ہے اور صحت کے اوپر توجہ نہیں ہے تو کبھی ملک ترقی نہیں کرے گا. اس کے لیے تو کچھ بات ہی نہیں ہو رہی. وہ جو صحیح بات ہے، ہزارہ بچہ ہے، لاکھوں بچے جو اسکول نہیں جا سکتے، جو کتابیں نہیں خرید سکتے، اس کے لیے آپ کے پاس 2 کوئی پلان کروڑ. نہیں ہے. ان جی کو ہاں، کون پڑھائے جی گا؟ ہاں. جو اور جو گیسٹرو ترجیحات سیور نہیں ہے نا ڈائریا جو مفتی صاحب. گندا پانی پی کے مر رہے ہیں. یہ کام تو وہ لیڈر کرے گا کہ جنہوں نے آگے چل کے عوام کے کچھ کام کرنے اور پھر ان کاموں کی بدولت جو ہے وہ آپ نے یہی الیکشن میں کہہ رہا جیتنا ہوں، ہے. جی ہاں، میں ان یہی کی کہہ رہا ہوں ترجیحات ہی وہ کہ رہے. اگر آپ وزیر اعلیٰ بنے، دھاندلی سے بنے، جیسے بھی بنے، منشور پیش کر دیں. منشور جی ہاں. پیش کر دیں کہ جی ہمارے یہ ٹاسک ہے، اس میں سے 50% بھی اگر آپ کر لیں بات واضح ہو جائے گی. جو آتا ہے روٹی کپڑا مکان، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ قرض اتارو ملک سنوارو، یہ ریاست مدینے کی ریاست، یہ سارا جھنجھنا ہمیشہ جا کے بجاتے ہوئے گھوم رہے ہیں. کبھی ڈیلیور نہیں کیا اس عوام کو، کبھی نہیں. حالت ایسی ہو گئی، اچھے خاصے مڈل کلاس لوگ دیکھو تو ہمارا مطلب فقیر گھوم رہا ہے. یہ حشر کر دیا ان کا. نہ صحیح بچوں کو بات ہے، پڑھا سکتے صحیح ہیں، بات. نہ آپ کچھ پہن سکتے ہیں. ایک مصیبت میں ان کی زندگی ڈال دی. 23-24 کروڑ اللہ. لوگ ایک پنجرے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور چھلانگے مار رہے ہیں کہ کہاں جائیں یہاں سے نکل کے. کن لوگوں نے پھنسا لیا؟ کوئی منشور کے بغیر ہی حکومتیں آئیں گی جائیں گی، اس سے کیا عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو لوٹ مار کے گروہ، چوروں کے گروہ ہیں جو کہ اپنا بجٹ طے کر رہے ہیں کہ کتنا ٹیکس کہاں پر لگانا ہے، کتنا ریونیو آنا ہے، اس میں سے کتنے بلکہ کتنے پرسنٹ لوٹ لیں. مصیبت منشور بھی لکھنے والوں، کیونکہ انہوں نے منشی رکھے ہوئے نا آگے. عرفان صدیقی صاحب ہیں، پرویز رشید ہیں، ادھر میں کال لے لوں ان سے، کال لے کے منشور انہوں نے بنا لیے. اتنے اتنے موٹے کتابچے ہیں، لیکن عمل منشور کے اوپر عمل کریں جو نا، ہے وہ بیان نہیں ان کریں، کے عمل بھی والد کریں. صاحب نے نہ کیا، نہ انہوں نے کیا، نہ وہ کیا کریں گے آگے چل کے. یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروغ بھائی. میں معافی چاہتا ہوں، بلکہ معذرت چاہتا ہوں کہ مخل ہو رہا ہوں آپ کو گفتگو میں. سر آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، جیسے مریم صاحبہ نے کہا نا کہ ہمارے دروازے پورے پنجاب کے لیے کھلے ہیں، تو نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، سب کے لیے دروازے کھلے ہیں ہمارے. بسم اللہ. مہربانی، شکریہ. مخل والی بات ہی یہ نہیں. ہے کہ وطن عزیز میں مکمل بے سکونی کا عالم ہے اس وقت. صحیح ہے. یقین جانیے، لوگ ظاہر نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے، ڈیمونسٹریشن نہیں نکال سکتے، کوئی احتجاج نہیں کر سکتے. خود ساختہ سیاسی لیڈران عام انتخابات ہارے ہوئے ہیں، انہوں نے غیر قانونی اور غیر آئینی اقتدار حاصل کیا ہوا ہے. غیر ملکی ایجنسیاں چلا رہی ہیں، پکار رہی ہیں، دہائی دے رہی ہیں کہ الیکشن میں 100% دھاندلی ہوئی ہے. اور اب کیا وزیر اعلیٰ ہوئی ہے، وزیر مسالہ ہوئی ہے؟ ہم تو اس کو بلیو نہیں کرتے. یہ تو غیر قانونی طور پہ یہ سلسلہ جو کر رہے ہیں یہ جو ڈرامہ کر رہے ہیں. خدارا باز آ جائیں، ملک میں ہنگامہ برپا ہوگا، طوفان برپا ہوگا. ملک میں سیاسی آزادی ختم ہو چکی ہے. جو صحافی حق اور سچ کی بات کرتا ہے اسے بدنام زمانہ پولیس اور بزدل فوج جو ہے، بزدل رینجرز، جب وہ فوج وہ نہیں ہماری جو مجاہد ہے ہمارے بسپائی فوٹو صدر رینک ہے، وہ نہیں، ان کو شامل نہیں کر سکتے. بزدل رینجرز پکڑ لیتی ہے، اسے مار دیتی ہے، یا ملک مار دیتی ہے، یا اس پر سختی کرتی ہے کہ آپ نے بیان بدلو. ملک میں برائے نام جمہوریت ہے. ملک میں دوبارہ انتخابات کروانے چاہیے، یہ سبھی کہہ رہے ہیں، غیر ملکی ایجنسیاں بھی کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی دیکھیے یہ کیا الیکشن میں پنجاب کی اسمبلی میں صوبائی اسمبلی نے کس نے حصہ لیا ہے؟ خود ہی اس نے حصہ لیا، خود ہی کامیاب ہو گئی ہے. اور اپوزیشن کدھر گئی؟
صحیح अपोजिशन होती है वो जी हाँ, अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया, ये भी क्या मजाक बना रहे, क्या खुदा बाज आया वहाँ, मैं अल्लाह हाथ जोड़ के खुदा द्वारा मैं कहता हूँ वहाँ बाहर निकलो, इनके खिलाफ उठो, बगावत करो, इनके खिलाफ बगावत करो, उठो, वरना ये चले अवाम तो बेचारे सही हो गया। बट साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अवाम ने 8 फरवरी को वो निकले, उन्होंने अपना वोट दिया इस अंदाज से। और आज जैसे वो पंजाब असम्बली में बताया कि स्पीकर साहब जो कल ही अभी मुंतखब हुए हैं, उन्होंने अहमद खान साहब, उन्होंने बोलने की इजाजत नहीं दी। अपोजिशन के जो रहनुमा थे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे वो बोलना चाहते थे, उनको बोलने की इजाजत नहीं दी। तो ये भी एक उन्होंने एक अपना माइंडसेट बता दिया कि अपोजिशन चाहे जितना भी शोर करेगी, इनको बोलने नहीं देना, इनके ऊपर मुकदमे चला देंगे। और जैसे हम बात करें ना कि खैबर पख्तूनख्वा में चलें, खैबर उसमें पीटीआई की हुकूमत होगी, तो वहां पे भी बहुत से अब तजियाकार कह रहे हैं कि जी अगर ज्यादा गड़बड़ हुई तो गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, ताकि उनके सारे जो भी वजीर आला या जो सूबाई हुकूमत के अंदर जो उनके अख्तियारात हैं उनको भी खत्म कर दिया जाएगा। तो ये अजाइम जो हैं वो अजीब और गरीब ही लग रहे हैं कि उनकी नीयत ठीक नहीं है कि जिस बुनियाद के अंदर इतनी धांधली हो, इतनी गलाजत हो, घिन हो, तो आगे वो अमारत में कौन सी खुशबू आएंगी हमें, या जमहूरी अकदार का कोई पास रखा जाएगा। तो ये मजीद अब कल देखने वाली बात है, इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देता है। अगर वही उसके अंदर वो एक नासूर उसके अंदर मौजूद हुआ तो पता चल जाएगा वो मखसूस नशिस्तें नहीं देगी, और अगर देगी तो फिर लगेगा कि ठीक है अब थोड़ा सा शायद जो मुल्क चलाने वाले हैं वो मामला फहमी की तरफ जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब अली। वालेकुम अस्सलाम खान साहब। बात ये है कि पहले इन्होंने आर्टिकल 6 लगाया, इन सब पे अवाम पे क्यों लगाया? मैं तो ये सोच रहा हूँ अवाम पे क्यों आर्टिकल 6 लगाया? वोट तो चलो वो तो फार्म इधर उधर कर दिए उसने, इलेक्शन कमीशन ने, तो वो तो जुल्म कर गए जो भी कर गए, मगर अभी जो इन्होंने दरवाजे खोले हैं तो दरवाजे किसके लिए खोले? अवाम तो उन मानते नहीं है, अवाम के लिए तो आर्टिकल 6 लगा है, तो वो तो क्या फायदा है उसका? और दूसरी बात ये है कि इनको सारी उम्र अभी 5 साल के लिए ये कहते हैं अवाम भूल जाएगी, वो कैसे भूलेगी आर्टिकल 6 लगाने पे? मेहरबानी खुदा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, गद्दारी के पर्चे हैं और पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर ही। 9 मई के हवाले से अब या तो अभी तक उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, उसकी सीसीटीवी फुटेज, उसके सही जो अगर कोई विक्टिम्स बल्कि वो कल्प्रिट्स हैं जो वो सामने आने चाहिए, बताना चाहिए। अगर इतना बड़ा सान्या है जो हमारे लिए 9/11 से बड़ा है तो उसके हकायक तो सामने आए। जी मौसी साहब। देखिए बिल्कुल सारे हकायक वगैरह क्या आएंगे, आपको मालूम है किस तरह से हुकूमत पिछली गिराई गई, किस तरह से हुकूमत बनाई गई और बंदरबाट हुई भी है सारी। और जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई इनके आगे तरक्याती काम करने का कोई मंसूबा पेश नहीं कर सकते। वो मंशूरों में लिखकर और इधर उधर जो है वो बातें टीवी टॉक शोज के अंदर कर सकते हैं, मगर अमली तौर पर कोई बजटिंग करना कि हमारा मंसूबा क्या है, इस पर कोई पाकिस्तान की तरक्की फलाह बहबूद का कोई काम नहीं है। शुगर कैन की तरह, गन्ने की तरह निचोड़ा जा रहा है पाकिस्तान को कि जितना जूस बाकी है वो भी लेके भाग जाए आपके सामने। इससे पिछले हुक्मरान, बड़े ऑफिसर्स, जो बैरोक्रेट, आप मुझे बता दें पाकिस्तान में रुकता कौन है? पाकिस्तान में कौन रुकता है? सही बात है जी। मैं कॉल ले लूं और हुकूमत जी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आप दोनों भाइयों मेरी तरफ से सलाम जी। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आपके प्रोग्राम के अंदर आपने बहुत सारे मसले मसाइल छेड़ दिए। पहले तो आप भाई दोनों जो बात कर रहे थे वो बिजली के बारे में और गैस के बारे में जी, जो जिन लोगों ने रियासत के अंदर एक रियासत बनाई है वो 76 साल से इस मुल्क का जो ट्रैफिक का निजाम है वो नहीं ठीक कर सके। इस्लामाबाद के अलावा आप जिस मर्जी शहर में चले जाए उसकी हालत देखे जाकर है जी, तो वो क्या मिनरल निकालेंगे या बिजली या गैस इनको निकाल के देंगे? ये आवाम का खुद, जब तक आवाम जद्दोजहद नहीं करेगी, ये इसी तरह के जज किस्म के मैंडेट बनाकर अपने मर्जी के लोग ले आते हैं, फिर कहते हैं जी आवाम में मुल्क के वसी तर मफाद में जो है ना हमें ये साहब को मिलकर ये सब कुछ करना पड़ेगा। सही बात। और ये दूसरी आपने बात की वो जो लाहौर में वो मसला हुआ, इस मुल्क की कोई डायरेक्शन ही नहीं, चाहे माशी या सियासी या दीनी तौर पर ले लें। उस मुल्क में जब लोगों को बुनियादी दीन की तालीम दी नहीं जाती, फिरका वारियत के ऊपर अपनी अपनी दुकानें लोगों ने चलाई हुई है, जहाँ से उन्हें फंडिंग मिलती है वहां में उसी तरह से वो अपना दर्द देते हैं
اس کے علاوہ نیچے وہ بابا والی آ جاتی ہے ایک لائن، جو انہوں نے وہ اپنے بابا والی سسٹم چلایا ہوا ہے. درباروں پر جاؤ تو وہاں تمالیں شروع ہو جاتی ہیں، وہاں مطلب قوالیاں چاہتی ہوتی ہے. بنیادی دین تو آپ اپنی قوم کو آپ اس کی تو تعلیم ہی نہیں دیتے. اب آج یہ چوری کا جو مینڈیٹ ہے، اب یہ چوری کا مینڈیٹ جو لے کر انہوں نے جس کو حکومت جن کو بنا کر دے رہے، اب وہاں پر چپ کر کے بیٹھی رہے گی تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. عوام کو چاہیے کہ وہ باہر نکلے. جنہوں نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے نا، ان کے لیے تو چودھری ملک ریاض جیسے لوگ ہیں، ان کو وہ کسی طرح کی قانونیاں بنا کر دے دیتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ وہاں ان کو مل جاتا ہے. ان کو تو عام شہر میں عام اسکول میں ان کا بچہ ہی نہیں چاہتا. تو عوام کو باہر نکل کر یہ جتنی یہ جعلی حکومتیں بنائی چاہیے، ان کے خلاف جدوجہد کریں. کسی حکومت کو چلنے ہی نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ، بہت مہربانی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کر کے آگے بڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب عمران صاحب، خوش آمدید. صاحب میری طرف سے آپ کو بھی السلام علیکم. مہربانی. وعلیکم السلام. علی بھائی کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فروز صاحب، میں علی بھائی کے جس طرح تجزیہ کیا ہے انہوں نے ابھی تک کا جی جی اس پر 100% اتفاق کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا کہ جو میں نے باتیں کرنی تھی کچھ، لیکن میرے حصے کی انہوں نے باتیں کر دی ہیں. اچھا اچھا. جی جی باقی انہوں نے یہ بات صحیح کی ہے کہ منشور کوئی نہیں، مافیا کا کوئی منشور ایک ہی ہے، لوٹو کھاؤ اور جیبوں میں ڈالو. تو مایوسی سے بادل یہاں پر چھائے ہوئے ہیں، کوئی سوچنے والا نہیں ہے. غریب دوائیوں کے ہاتھ مار رہا ہے، آٹے کے ہاتھ مار رہا ہے، اور چینی کے اور بجلی مہنگی. تو خدا کرے کہ ان کو شرم آ جائے. یہ مشکل جو ملک چلا رہے ہیں اور جو کھیل کر رہے ہیں، باہر سے کوئی اطلاع نہیں پاکستان کو. پاکستان کے اندر سے یہ مافیا کھوکھلا کر رہا ہے پاکستان کو. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، لیکن شرم والی بات امید تو کی جا سکتی ہے، شاید 0.001% ہے امید. لیکن کیونکہ دیکھیں بھوکی ننگی عوام کے سامنے یہ چند لوگ جو ان کے جلسوں کے سٹیج کے اوپر ہوتے ہیں، ان سے یہ تاج پہنواتے ہیں، تاج پوشی ہوتی ہے. میں نے ایک جلسے میں دیکھا مریم صاحبہ کو سونے کا تاج ہی پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ کیا یہ آپ وہ سامنے جو لوگ بیچارے شاید وہ روٹی کے اوپر جو پل پڑیں گے، دوڑیں گے ایک روٹی کے اوپر، ان کے سامنے آپ چند کسی پتہ نہیں کوئی رشوت خور ہے، کسی کوئی قبضہ مافیا کا بنتا ہے، اس نے کوئی سونے کا تاج آپ کو پہنا دیا، اور آپ بڑی خوش ہو کے، اور آپ کے والد صاحب بھی کھڑے ہو کے وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں کہ میری بیٹے کو سونے کا تاج پہنایا جا رہا ہے. آپ کہاں کی ملکہ ہے؟ آپ کس بادشاہ کی آپ بیٹی ہیں؟ یا کیا سروس کیا ہے آپ کے ملک کے لیے آپ نے کی، یا آپ کے خاندان نے کی ہے؟ آپ 1 روپے کی مقروض نہیں ہیں، لیکن پاکستان کا ایک بچہ جو ہے، جو ہونے والا ہے، وہ بھی قرض میں ڈوبا ہوا پیدا ہوگا. یہ کیا ہے؟ تو عمران صاحب بہت شکریہ. اب شرم دلواتے رہیں گے جی، ہمارا کام ہے، آپ کا کام ہے ان کو شرم دلواتے رہنا، اور آئے نہ آئے چلے ہم اپنی بات تو کریں نا، اپنی آواز تو اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ. صحیح، بہت شکریہ، بہت مہربانی. تو وہی بات یاد آ گئی، اور اس میں ضروری نہیں یہ ایون کوئی بھی حکومت ہو. ہم نے عمران خان جب ان کی حکومت تھی ان کو بھی شرم دلواتے رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے. وہ جو کچھ واقعے تو انگلیوں کے اوپر ہمیں یاد ہے، سائی وال والا واقعہ ہے، کوئٹہ کے وہ جو شہداء کو بلیک میلرز کا ان کے ورثاء کو وہ واقعہ ہے، اور کئی واقعات ہیں. شرم میڈیا کا کام ہے ان حکمرانوں کو شرم دلوانا، اور آج جو حکمران ہیں ان کو تو شرم دلواتے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ 4 گھنٹے چاہیے. یہ اتنی زیادہ بے حسی ان کے اندر موجود ہے. ایک اور کالر شامل کریں گے. السلام علیکم. میں معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات کروں گا. جی جی ضرور. دیکھیں ایران کی آبادی ہے 8 کروڑ جی، پنجاب کی آبادی ہے 12 کروڑ جی. جو ایران کا صدر ہے اس کی جا کر کوئی تعلیمی معیار دیکھیں، اور پھر اس جیسے بیمار عورت اور ایک ذہنی مریض اور ان پڑھ عورت جو ہے نا، وہ 12 کروڑ صوبے کی جو ہے نا وہ مطلب ہے اس کو چیف منسٹر بنا دیا جا رہا ہے. اور پنجاب کے لوگوں میں یونٹی نہیں ہے. خیبر پختون کے لوگ جو ہے نا، ان کی ایک قوم ہے، ایک زبان ہے، وہ سارے نکل آتے ہیں. اس لیے وہاں اتنا کھلواڑ نہیں کرتے، وہاں سے ان سے ڈرتے ہیں.
ये पंजाब के लोग जो है ना, असल में बहुत सारी कौम है, बहुत सारी जुबानें, और एक पठवार का जो खिता है उसकी तो एक और अपनी तारीख है। तो मसला ये है कि यहाँ कोई इनको पूछता नहीं, तो ये सारी ड्रामेबाजी चल रही है। बाकी पीपल पार्टी का आपको पता ही है, जिन्होंने 15 साल में कराची शहर ने ठीक किया, वो पाकिस्तान ठीक करेंगे। ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। असल में जो एक जिस खित्ते में जो पंजे हैं, अब यहाँ इस खानदान के 80s से पंजे गड़े हुए हैं, और इस्टेब्लिशमेंट या जो ब्यूरोक्रेसी की, जैसे मूसी साहब भी बात कर रहे थे, इनके जो अफसरान हैं, पुलिस अफसरान जो पहले, अब वो लाहौर जो मॉडल टाउन में वाकया हुआ था, जिन्होंने ख्वातीन के मुंह में गोलियां मारी थी, उनको तरक्कियां मिल चुकी हैं, उनको बकायदा उनको संभाला जाता है। जो भी अब इनके अस्करी विंग बने हुए हैं ना, अब हम कहते हैं कि जी अवाम निकलें, तो पुलिस ने क्या क्या जुल्म नहीं किया ये 9 मई की आड़ में, या पीटीआई के लोगों के ऊपर किस कदर जुल्म किया कि ख्वातीन को इन्होंने बिल्कुल सीधा मर्द तशद्दुद कर रहे हैं, बच्चों को घसीट रहे हैं, और उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कितना फ्री हैंड है, और फिर इनको पूरा एक शेल्टर दिया जाता है। आपको पता हो कि मैं पुलिस वाला हूं और एक जुर्म करूंगा, तो आपको पूरा एक तहफ़्फ़ुज़ भी मौजूद होगा, तो आप क्या कुछ नहीं करेंगे इनकी जी हजूरी के लिए। तो ये सिलसिला है, ये फिर अपने कातिलों को इनको पूरा फिर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा। मुर्तजा भुट्टो के कातिल किधर गए? वो भी पुलिस मुकाबला हुआ था ना कराची में, प्राइम मिनिस्टर का भाई शहीद किया गया था, लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ मिला, उनको पूरी तरक्कियां मिली, और वो माशाल्लाह मुअज़्ज़ज़ अंदाज से वो रिटायर्ड हुए, या अभी भी शायद नौकरी में हो। तो ऐसे ऐसे जो भी अस्करी विंग होते हैं, इनके माफियाज के नीचे जो मातहत पुलिस, हमारी पुलिस नहीं है, ये आम आवाम की खिदमत के लिए नहीं है, ये इनकी खिदमत के लिए है। ये तनख्वाह तो हमारी आवाम के टैक्स से लेंगी, लेकिन खिदमत ये इन चंद खानदानों की करेंगे। इसी वजह से फिर वो क्या करें कि आवाम जी बहुत अहम जगह पहुंच गया। मैंने पिछले प्रोग्राम में, उससे पहले प्रोग्राम में भी ये बात की थी, अगर ये पुलिस आवाम की पुलिस है, तो कोई जवान खातून थाने में एफआईआर कटवाने जाके दिखा दे मुझे पूरे पाकिस्तान में। सही बात, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कोई किसी के साथ कोई हादसा रूनुमा हो और वो कोई जवान खातून थाने जाए, अव्वल तो जाएंगी नहीं, कोई नहीं आएगी, कोई तैयारी नहीं होगी जाएगी जब तक वो 4-5 अपने साथ बासर लोग ना ले, जाएगी नहीं। और अगर वो जाती है तो मुझे दिखाएगी वो एफआईआर कैसे कटती है, उस पर अमल दरामद कैसे होता है, बल्कि उसकी वहाँ इज्जत पामाल हो जाएगी और वो मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगी, बताएगी भी नहीं, और अगर बोली तो मार देंगे उसको। ये तो हालत है। तो ये आवाम की पुलिस कहाँ है? ये पुलिस आवाम की नहीं, ये आवाम की पुलिस नहीं है। जी मैं डायरेक्ट सही बात इसमें बोले। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब फौज को भी पंजाब पुलिस बनाने वाले बना दिया जाता है। ये कोई भी ऊपर बंदा बैठ गया तो बस उसी की बेचारे, अब वो नौजवान जो वर्दियों के अंदर है, खाकी वर्दी, खाकी निशान जो है, वो लोग जो है फिर उससे नफरत शुरू हो जाती है। वो एक ऐसा दौर आता है कि आपको फिर वो पसंद नहीं आते। तो ये मुल्क के लिए कोई फायदा मंद नहीं है कि आप अपनी ख्वाहिशात की आड़ में, आपने अपने मुकमुका के चक्कर में पूरा एक ब्रिगेड, पूरी एक फौज, एक पूरा एक यूनिट ही जो है वो आपने अवाम के ऊपर मुसलत कर दिया कि इसके ऊपर जाओ लाठियां बरसा दो, जो भी एक इनके साथ जुल्म होता है वो आप करो, कुछ भी नहीं होता आपके साथ। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, बात करें अभी। जनाब जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। ये दोनों माफिया सियासी पार्टियां हैं, सही है, अल्लाह दुआ माफिया जिनके हाथ हम चढ़ गए। फिर मैंने आपसे 2 दिन गुजारिश की थी, पहले शायद मेरी आवाज आ रही है? जी हम सुन रहे हैं। और चंद दिन पहले गुजारिश की थी कि मुझे 3, 4, 5 मिनट चाहिए। जी आज आप सही टाइम पे आए हैं, आप बात कीजिए। जी आप मैं वो कुछ गुजारिशात करना चाहता था जी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक, जनरल ऑफ पाकिस्तान जी, कुछ 1-2 मजीद मिनिस्टरों के नाम, ठीक है। लेकिन जो कुछ करना चाहता था या कहूँगा शासकी में अखलाकी दायरे के अंदर। बहुत अच्छी बात। तो मैं कल करूँ टेलीफोन या परसों? अब अच्छा अच्छा, अभी आप कर लेना, 2-3 पॉइंट तो दीजिए ना सर। मैं
مجھے ٹائم چاہیے 5 منٹ ان کو بات کروانے کے لیے. اچھا 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 گزارش کی تھی آپ سے شاید پتہ نہیں اللہ جانے کیا آپ بھول گئے آپ کو سمجھ نہیں چلی اس دن, لہٰذا 5 منٹ چاہیے یس ہے پھر اجازت دیں تو میں انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد حاضری دوں گا. چلے کل آپ آ جائیں ذرا 5:30 کے بعد آ جائیں تاکہ زیادہ آپ کو ٹائم ہو. تقریباً 6 بجے. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. 5 منٹ نہیں نان اسٹاپ نہیں جی آپ گوٹ اینڈ شیپ وہ وقت گزر گیا, ٹھیک ہو گیا, خون ٹوٹا, ہم بولنے والے نہیں ہیں. ٹھیک, شکریہ بہت شکریہ, بہت مہربانی. چلیں آپ نے بکنگ کروا لی کل کے لیے, صحیح ہے جی. ابھی کالر نے بات کی کہ انہوں نے تقابل کیا کہ ایران ہم سے رقبے میں پاکستان سے 6 گنا بڑا ہے, رقبے میں ہم سے بہت بڑا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو 12 گھنٹے کا سفر بہت بڑا ہے رقبے کے حساب سے. آبادی کے حساب سے کیا ہے جی 8 کروڑ انہوں نے رفلی ہمارے کالر نے ذکر کیا, بڑی اچھا تقابل کیا کہ 8 کروڑ پورے ملک کی آبادی اور صرف پنجاب کی آبادی 12 کروڑ. اور اس کی وزیر اعلیٰ ایک ایسے شخص کو بنا دیا جس کا میں سمجھتا ہوں کہ کہنا نہیں چاہتا تھا مگر کہنا پڑ رہا ہے کہ انتقام کی جو سیاست ہوتی ہے, انتقام کی سیاست کے فلاں کو مار ڈالو, فلاں کے ہاتھ پہ توڑ دو, یہ لوگ ذہنی طور پر اسٹیبل نہیں ہوتے, مینٹلی اسٹیبل لوگ نہیں ہوتے. جو بھی مینٹلی اسٹیبل انسان ہوگا نا وہ یہ سب کام نہیں کرے گا, وہ فوکس کرے گا اپنے پیشے کو, اپنی چیزوں کو. اگر آپ سیاستدان ہیں آپ ڈیلیور کریں تاکہ آپ ہمیشہ الیکشن میں جیتتے رہیں. تو فوکس نہ کرنا, لوگوں کے دانت توڑوا دینے, آنکھیں پھڑوا دینی, ہاتھ پیر توڑ دینے, یہ مینٹلی اسٹیبلٹی کی نشانی نہیں ہے. یہ ہے کہ آپ ان اسٹیبل ہیں. 12 کروڑ عوام کے صوبے کو جس سے متعدد فوج کا 60-70% حصہ بنتا ہے ڈائریکٹلی, اس کی آپ نمائندگی کریں گی. اور اب آپ مجھے بتائیں گے ایک ایسا شخص جس کو نہ زبان پہ کنٹرول ہو نہ جس کے ہاتھ پیروں پہ دماغ پہ کنٹرول ہو, وہ کیا کر چھوڑے گا. وہ خوفناک بات ہے سر. ابھی آپ نے ہاتھ پہ کنٹرول کی بات کی, آج ہی کے دن ابھی وہ تقریر بعد میں انہوں نے آگے کی, ایک عظما کاردار خاتون ایک ایم پی ہوا کرتی تھی, وہ پہلے پی ٹی آئی میں تھی, وہ اب نون لیگ میں گئی ہیں اور مخصوص نشستوں میں ان کو ایم پی اے بھی بنایا ہے. لیکن آج وہ خاتون کو باقاعدہ مریم صاحبہ دھکا دے رہی ہیں. وہ شاید گلے ملنا چاہتی تھی تو باقاعدہ ان کا ہاتھ جھٹک دیا ہے. یہ ساری فوٹیج ان کے ہمارے سامنے موجود ہے, جو خواتین کے حقوق کی بات کر رہی تھی, جو ہراسگی کی بات کر رہی تھی, جو عوام کے حقوق کی بات کر رہی تھی. تو ان کا مائنڈ سیٹ اب وہ دیکھیں کہ آج کی فوٹیج ہے کہ مریم صاحبہ ان کو باقاعدہ دھکا دے رہی ہیں, ایم پی اے کو دھکا دے رہی ہیں. عام تو چلے بیچاری خواتین گاؤں محلوں کی دیہاتوں کی وہ تو دور کی بات ہے. ایک کال لے لوں, جی ہاں ایک کال لے لوں کہ ان کا جو ایک ذہن ہے یہ ایسے ہی ہے. یہ تو پڑھ کے آپ کو وہی بات کہ عرفان صدیقی لکھ دیں, پرویز رشید لکھ دیں, ان کے ٹیوٹرز ہوتے ہیں. اب 8-8 10-10 جو ہیں ان کے لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے آج یہ بات کرنی ہے, یہ پوائنٹ دینا ہے. بات کہہ کے پڑھ دینا اور عملی طور پہ وہ ایک آپ کے اندر وہ احساس ہونا, وہ بہت زیادہ ایک اس میں فرق ہے. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی فروق بھائی علی صاحب. جناب ویلکم جی. آپ کو سب سننے والوں کو سلام. مہربانی والے پہلی ہے جی 70 سالوں میں سے جی آج تک کوئی محکمہ بتائیں پاکستان میں جس کو شرم آئی ہو 70 سالوں. تو دوسرا سوال یہ ہے صحیح بات, بڑے صوبے میں سوچ میں ڈال دیا اللہ نہیں آج تک ملا تو نہ ہی ملے گا. تو آپ کا اللہ ہی حوث ہے, جیسے چلتی ہے چلاتے جاؤ, ایک دن ہوگا ٹھپ ہو جائے گی ہر شے. صحیح بات. کون بھی دعوے کرتا چلا گیا دنیا سے, ابھی اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملتی ہے جی. تو چلو دیکھ لیتے ہیں, یہ بھی ٹائم ہی دیکھنا ہم لوگوں نے. جی ہاں, دعائیں کر کے چلے جائیں گے ہم بھی. جی ہاں, پر یہ پہلی ضرور بجانا کہ کوئی محکمہ 70 سال میں بتاؤ جیسے شرم آئی ہو. شکریہ. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. موسی بھائی آپ کو کوئی یاد ہے اس محکمے کا کہ وہ صحیح کام کر رہا ہو یا وہ عوام کا احساس ہو؟ مجھے تو انہوں نے مسئلے میں ڈال دیا. کل تک جواب دے پاؤں گا. آپ یو کے میں رہتے ہیں اور آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ صبح صبح بالکل ارلی ان مارننگ آپ دیکھیں تمام ادارے اپنے اپنے کاموں پہ نکل جاتے ہیں اور موٹر ویز بھری پڑی ہوتی ہے. یہ ترقی یافتہ ملک ایسے ہی تھوڑی ہے. آپ کے یہاں گورنمنٹ سروینٹ کس حلیے میں آفس آتا ہے
اور وہ آتے ہی رشوت ستانی کا بازار گرم کر دے. یعنی وہ اس کی گورنمنٹ جب ہوئی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے مجھے کام ہی نہیں کرنا ہے بغیر رشوت لیے ہوئے. ایک ایسا سرکاری وظیفہ ہے میں کام کروں، یعنی کرنا ہی نہیں ہے. گورنمنٹ بہت کم جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں یا ان کے امپلائیز ہیں وہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر. باقی کام یہ ہے کہ نوابوں والے ان کے ٹھاٹ کوئی لوگ کھڑے ہوئے ہیں دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے اکثر آتا ہے کہ کمپیوٹر پہ تاش کھیل رہے ہیں اور کسی کا کام کریں گے تو وہ پیسے لے کے. تو اب آپ بتائیں کہ اس کا حشر کیا ہوگا. یہ ٹاپ ٹو باٹم معاملہ ہے. یہ ہم ایک صرف مریم نواز کی بات کر رہے ہیں نا، یہاں ہر کوئی اپنی کیپیسٹی میں مریم نواز ہے. اوہو صحیح بات ہے بھائی. جس کا بھی بس چل جائے وہ چاہے گا مجھے اب آپ مان کے جائیں گے، چاہے کوئی چھوٹا سا پولیس والا ہو، کوئی کلرک ہو، وہ کہے گا نہیں آپ میرے ہتھے چڑھ گئے ہو. اب جی ہاں، جو 4 آدمیوں کو کچل سکتا ہے وہ اس پر فرعون، جو 50 کو کچل سکتا ہے اس کا فرعون، اس سے بڑا فرعون اس کا باپ. تو یہ ایک فرعونوں کی تعداد ہے. یہ آپ دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے آفیسز میں جائیں ایک فرعون بیٹھا ہوا ہے، ایک ذہنی مریض بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹیچ کیا جائے گا. یہ پوری قوم کا عجیب ایک نفسیاتی عالم ہے. ٹھیک ہے نا. پھر مذہبی جنونی چھوڑ دیے، جن کو حلوہ سمجھ میں نہیں آتا، جو کہیں پر بھی کچھ بھی وہ ایک عنصر دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر اور اس کو ایک بلاسفیمی کا جھوٹا کیس بنا کر حملہ کر دیتے ہیں. ایک ایسا معاشرہ جو کہ بدترین جو سویلائزیشن کی کہیں مثال اگر دی جائے اور بہت تھرڈ کلاس کوئی کچھ ممالک کا ذکر کیا جائے تو میرے خیال میں وہ بھی شاید ترقی کر رہے ہوں گے جو حشر اس وقت پاکستان کا اخلاقی طور پہ ہوا ہے. جی ہاں جی ہاں. جب ہم موسی بھائی دیکھیں ایک گورے نے ڈاکومنٹری بنائی تھی اور اس کا نام غالباً تھا کہ ڈونٹ ٹیل مائی مدر نیم، کچھ اس طرح کا تھا. وہ کراچی میں آیا تھا اس وقت جس وقت آج ٹی وی کے اوپر بیگم نوازش کا شو ہوتا تھا. اچھا ٹھیک ہے. وہ اپنے آپ کو تعارف کراتا تھا علی سلیم کے مرحوم کرنل صاحب کی بیوہ، ساڑی واڑی باندھ کے اور بالکل خواتین کے گیٹ. وہ آدمی آیا، اس نے کراچی کا سروے کیا، وہ بنوری ٹاؤن کے قریب گھوما ادھر ادھر، اس نے دیکھا وہاں بالکل طالبان والا رنگ، ٹھیک ہے نا، شدت پسند لوگ ہزاروں کی تعداد. اس سے آگے گیا جمشید کوارٹر سے آگے ہوتے ہوئے، اس نے کہا وہاں پر میں نے دیکھا کہ 2 روپے کے لیے مار پیٹ ہو رہی ہے. وہاں پر ایک الگ رنگ، وہاں پر مذہبی رنگ نہیں. پھر وہ کہتا ہے میں نے کالا پل کراس کر کے آگے گیا تو وہاں پر ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، وہاں پر پورا ایک ویسٹرن ٹچ، وہاں پیسے کی بھی ریل پیل، وہاں پر ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، وہاں پر کوئی شراب ورابی وہ کسی چیز پہ ممانعت نہیں. ایک ایسا معاشرہ، سامنے بنوری، اس کے سامنے ایک ٹی وی، اور وہاں پر ایک ایسا شخص جو کہ ایک مرد ہے اور وہ باقاعدہ پورا اس کو گیٹ اپ کر کے، اس کو ساڑی پہنا کے، اور وہ ایک بیٹھ کے جو ہے وہ وہاں پر ایک عورت بن کے شو کر رہا ہے. اس نے کہا اتنا کنفیوز معاشرہ میں نے زندگی میں کہیں کا نہیں دیکھا. میں ملکوں سفر کیا، وہ اس وقت بلاگر تھا. وہ اس نے کہا میں نے بڑے ملکوں میں سفر کیا، ایسا کنفیوز معاشرہ میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں، جہاں ہر چوراہے پہ ایک نیا کام ہو رہا ہو. ادھر بیٹھے ملاؤں کے جھمگٹ ہے، وہاں جاتے ہیں تو 5-5 روپے کے لیے مار پیٹ ہو رہی ہے، عورت بج رہے ہیں، طوفان بدتمیزی. آگے جاتا ہوں تو کچھ سفسٹیکیٹڈ معاملہ دکھائی دیتا ہے، کہیں پر اور آگے جاتا ہوں تو وہاں ڈانس پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں. تو اس نے کہا یہ مطلب ایک رنگ ہے ہی نہیں، نہ اس معاشرے کا، نہ زبان ہے، نہ کوئی کلچر ہے، نہ کچھ. مطلب ایک ہر جگہ ہر 5-10 کلومیٹر کے بعد ایک الگ کام ہو رہا ہے. مطلب بہت ہی عجیب. اور ریسرچ بھی حقیقت پر مبنی تھی. یہی حشر ہے ہماری سوسائٹی کا. صحیح بات ہے. مجھے اگلے جو 14-15 دن کے بعد جو ماہ مقدس آ رہا ہے اس وقت دیکھیے گا ہم کتنے سچے اور پکے مسلمان نظر آئیں گے. اس وقت بھی شاید وہ اگر ماہ رمضان میں وہ آتا پھر اور ٹچ بھی آتا، اس کو ایک اور نیا رنگ ملتا. روزہ کھلنے پر مار پیٹ ہوگی بھیا، روزہ کھلنے میں مار پیٹ ہوگی. ٹریفک میں ذرا سا کسی نے بریک مار دی ہے، وہ اس پر آفت ہو جائے گی، ایک دوسرے گربان میں ہاتھ ڈال دیں گے. یہ سوسائٹی ہے. صحیح بات ہے. یہ حیوانوں سے بدتر، حیوانوں سے بدتر. صحیح بات ہے. بہت سی معاشرتی برائیاں اور یہ بہت سے پھر شاید یہی وجہ ہے کہ شاید حکمران بھی، بلکہ ایک یونیورسل اصول بھی ہے کہ جیسی پھر عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے. لیکن عوام نے ایک کافی میجورٹی جو عوام ہے انہوں نے بیچاروں نے ساری مجبوری کے باوجود انہوں نے ایک اپنا
ایک پرچی کے اوپر اپنا رائے شماری میں حصہ لیا ہے. اب دیکھتے ہیں. بھائی کہہ رہے تھے کہ عوام کو چاہیے کہ وہ دوبارہ نکلے. عوام تو چلے وہ نکلی, ان کو اور بھی بہت سے مسائل ہیں. اب وہ ان نمائندوں کی ضرورت ہے وہ باہر نکلیں جو ووٹ لے کر آئے, یا جن کو کیا جناب الطاف بھائی یاد آ گئے. الطاف بھائی کہہ رہے ہیں نہیں, ہاں یہ ابھی ایک اور بھائی تھے ہمارے کالر بھائی تھے کہ باہر نکلے. الطاف بھائی تو پتہ نہیں اب وہ ان کے اور ہی کچھ موڈ ہوگا, وہ کچھ اور کہہ رہے ہوں گے. لیکن کئی باتیں وہ آج وہ بالکل وہ بھی بہت ٹھیک باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ آج کل وہ بین ہے, لیکن جو بھی ان کی کوئی فوٹیج وغیرہ بھی آتی ہے وہ کافی ٹھیک ہے. ٹائم ختم ہو گیا موسی بھائی, بات تمہیں نہیں پتہ چلا, تو بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ کل آپ دا فوکس لائیں گے اپنے 4:30 بجے تقریباً یو کے ٹائم. اور ناظرین میری آپ کی ملاقات اب تقریباً 5:30 بجے ہوگی یو کے ٹائم پہ, اور کرنٹ افیئرز پہ اپنی ہم بات کریں گے, کیونکہ بہت سے معاملات ابھی کل الیکشن ٹریبونل کیا فیصلہ کرتا ہے, جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے کیا عزائم ہیں, اور اب تو ان کے بچے آگے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گئے ہیں, وہ کس طرح سے اب ملک چلائیں گے, اور اگر گڑبڑ کریں گے ہم اور آپ انشاءاللہ مل کے اپنی